तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपने सुना इकबाल टाइगर की पूरी कहानी। आज उसको जारी रखेंगे। कल से एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। कैसे मुंबई में हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, साबिर इब्राहिम, इन लोगों के साथ कभी लड़ाई करते हुए, कभी दोस्ती करते हुए, कभी इनके साथ काम करते हुए उस आदमी ने अपने दिन निकाले। लेकिन एक बार उसकी घर की बुजुर्ग औरत ने कह दिया कि हमें तुम्हारी इस किस्म की कमाई नहीं चाहिए। और उस दिन के बाद उस आदमी की जिंदगी में बदलाव कैसे आता। बदलाव तो आया, लेकिन उसका बहुत बड़ा खमियाजा इकबाल टाइगर को भुगतना पड़ा। वो करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मजबूर था कि वो अपनी बुजुर्ग को कसम दे चुका था कि मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूंगा, और उसने नहीं किए। बहुत मजबूरियां आई, दिक्कत आई, प्रेशर आया, बहुत बार निराश भी हुआ, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ा। ऐसे आदमी दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड में जो आदमी आ जाता है वो बाहर नहीं निकलता। ये वन वे ट्रैफिक होता है। इसमें इस नो एंट्री में आप नहीं जा सकते, ना बाहर आ सकते हो। चले गए तो बाहर नहीं आ सकते, नहीं गए तो बच जाओगे। ये इकबाल टाइगर की कहानी बहुत अजीब कहानी। और इन दिनों में मैं जो पिछले कुछ दिनों से कुछ एपिसोड नहीं बनाए, किताब पे काम कर रहा था, बहुत लोगों से बात कर रहा था, उस दौर में से ये नए सोर्सेज निकल के आए। कुछ ऐसे लोग सामने आए जो उस जमाने में महज टैक्सी चलाया करते थे। हालांकि टैक्सी चलाना कोई बुरा काम नहीं है, और बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर हाजी मस्तान के टच में थे। पहले भी कुछ एपिसोड्स में मैंने चलते चलते इशारा किया था कुछ लोगों का। अब हाजी मस्तान को टैक्सी ड्राइवर से क्या लेना देना था, ये बड़ी बात है। बताएंगे आपको। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। आपका इशारा सही था कि किताब लिखनी चाहिए। उसके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उससे नए 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 लोग सामने आ रहे हैं, और नया मटेरियल, नई जानकारी जो वो पुराने ज़माने के लोगों के पास थी। इसीलिए उस समय के लोग इतना लंबा समय अंडरवर्ल्ड पे हुकूमत करते रहे। आजकल की तरह नहीं कि 2-4 साल आए और ख़त्म हो गए। उनके कुछ गुण थे, उनका किरदार था, करैक्टर था, कुछ असूल थे, जिन सबको नए अंडरवर्ल्ड के लोगों ने ताक पे रख दिया और एक एक करके खत्म हो गए। ये किस्से जारी रहेंगे, आप सुनते रहिए। आज सुनिए दूसरा भाग इकबाल टाइगर की कहानी का, जो वही शख्स हमारे नौजवान मित्र आपको सुना रहे हैं। कमियां पेशियां माफ कर देना, लेकिन ईमानदारी है उनकी बात करने में, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से ये सब कुछ सुना है, देखा नहीं है, सुना है। और सुना उन लोगों से है जिनको वो अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने ये कहानी इसलिए नहीं सुनी थी कि एक बार किसी को बताएंगे।
लेकिन आज बताने की नौबत आई तो उन्होंने बता दी। सुनिए क्या कहना है इकबाल टाइगर के इस कहानी के दूसरे हिस्से में। कल से नया किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। सुनिए आप एक बार। इकबाल टाइगर को भाई कला में एक रूम के अंदर शिफ्ट करा दिया। यूसुफ पटेल ने कहा, इकबाल अब तुम नागपाड़ा में डुमरी साइड में नहीं रह सकते, तुमको अब इधर ही रहना है, तुम भाई कला में रहो, मैं तुम्हारे को बाद में तुम्हारा इंतज़ाम कर देता हूँ। इकबाल टाइगर भाई कला के एक रूम में एक खोली में रहने लगा। वहाँ पे एक पुलिस का खबरी था, उसने इकबाल टाइगर को पहचान लिया और इकबाल ने जो मकांडा के जो दुश्मन थे जिन्होंने इकबाल पे हमला किया था, वही हमले में इकबाल टाइगर ने उनके 4 लोगों को मार दिया था, वार कर दिया था। तो वो 307 का जो चार्ज लगा था, तो उसी चार्ज के अंदर अब्दुल बेग एक पुलिस इंस्पेक्टर इकबाल को ढूंढ रहा था और इकबाल को ढूंढने की उसने जिम्मेदारी दाऊद कास्कर और साबिर कास्कर के भाई, दाऊद कास्कर और साबिर कास्कर के अब्बा इब्राहिम कास्कर, जो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हवलदार थे, उनको उसकी जिम्मेदारी दी। इकबाल को भाई कला के रूम से इब्राहिम कास्कर ने उठाया और पुलिस स्टेशन लेकर आए और इकबाल को उन्होंने बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना बेरहमी से मारा कि जिसमें इकबाल का पैर फ्रैक्चर हो गया। इसी वजह से मारा कि पूना से आके बम्बई में भाईगिरी कर रहे हो, बम्बई का माहौल ख़राब कर रहे हो। और कहा कि इकबाल मुझे बम्बई खामोश चाहिए, बम्बई में शोर मुझे पसंद नहीं, और दोबारा तुम बम्बई में दिखोगे नहीं जब तक तुम ये वादा नहीं कर लेते कि तुम मुंबई छोड़ के जाओगे नहीं, तब तक तुम्हारा मार बंद नहीं होगा। वो मारते गया, मारते गया। इकबाल बोला, इब्राहिम भाई पट्टे से मत मारो, बंदूक से मार दो, ख़त्म कर दो। बम्बई किसी के बाप की जागीर नहीं जो मैं छोड़ के चले जाऊँ। बम्बई में मैं कुछ बनने के लिए आया था, मैं पैसा कमाने के लिए आया था, मेरे पर जुल्म हो गए, मैं भी बेकसूरी में ये लाइन में आया, शरीफ था, मेरी दुश्मनी बड़ी है और मुझे ताकत की ज़रूरत है और वो ताकत सिर्फ मुझे बम्बई दे सकती है, इसके लिए मैं बम्बई में आया और मैं छोड़ के जा नहीं सकता। तुम मेरी जान ले लो, मैं ये बम्बई में रहूँगा और बम्बई से कुछ बन के पूना जाके अपने दुश्मनी से इंतकाम लूँगा। तुमको मेरी जान लेना है ले लो। लेकिन पुलिस को अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है किसी की जान लेने का। वो क्या करते, इकबाल को कोर्ट में हाजिर किया, इकबाल की जेल एंट्री हो गई। इकबाल को यूसुफ पटेल ने 2 महीने के बाद में ज़मानत से बाहर निकाला और इकबाल को कहा, इकबाल अब तुम यहाँ नहीं रहना, मैं तुमको एक जगह ले जाऊँगा, वो तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब जगह होगी। इकबाल को यूसुफ पटेल हाजी मस्तान के पास ले गए। हाजी मस्तान मिर्ज़ा जो मुंबई के बड़े नामचीन डॉन थे, जिनका बहुत दबदबा था, जिनकी इज्जत थी, उनके पास ले गए। इकबाल की सारी कहानी उनको बताई। इकबाल की जो डेयरिंग है, जो कारनामे है, वो हाजी साहब तक पहुंच चुके थे। हाजी साहब ने कहा, क्या जो तुम बता रहे हो ये सारी स्टोरी मेरे कान तक आई है, ये बहादुर लड़का है, इसकी जगह मेरे पास थी और मेरे पास तुमने इसको पहुंचा दिया। इकबाल टाइगर से हाजी साहब ने कहा, इकबाल तुम डेयरिंगबाज हो, तुम्हारा नाम है, तुमने इतना सब कुछ किया है, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं ईमानदारी को पसंद करता हूँ, गद्दारी से नफ़रत करता हूँ। हाजी मस्तान मिर्ज़ा के पास गद्दारी की सज़ा है और ईमानदारी का इनाम है। इकबाल टाइगर बोला, मैं इनाम नहीं लेता, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ। हाजी साहब ने कहा, इकबाल तुम क्या करना चाहते हो मेरे पास। इकबाल बोला, हाजी साहब आपका इतना बड़ा धंधा है, आप आपके हिसाब से मुझे काम पे लगा दो, लेकिन हाजी साहब मेरी एक राय है, लेकिन बड़ा मुंह छोटी बात हो जाएगी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हाजी साहब बोला, नहीं नहीं बोलो। इकबाल बोला, हाजी साहब आपका इतना बड़ा कारोबार है, पूरी बम्बई में आपका स्मगलिंग का समंदर से माल आता है,
ایک دیش سے دوسرے دیش تک. پوری بمبئی میں وہ مال آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ گاؤں میں جاتا ہے. تو آپ کے دشمن بھی ہو گئے. تو حاجی صاحب نے بولا میرے دشمن تو بہت ہے، لیکن میرے سامنے آنے کی کس کی مجال نہیں ہے، میرے سامنے بولنے کی. لیکن اقبال بولا حاجی صاحب بات سامنے آنے کی، سامنے بولنے کی نہیں ہے، بات آپ سے چیٹنگ کرنے کی ہے، آپ سے دشمنی کرنے کی ہے، آپ کی برابری کرنے کی ہے، آپ کو مٹانے کی ہے. حاجی مستان بولا مجھے کس کی اوقات نہیں، کس میں طاقت نہیں مجھے مٹانے کی. اقبال بولا حاجی صاحب یہ دشمنی بہت بری چیز ہوتی ہے، دشمن کو اگر ہم نے ختم نہیں کیا تو یہ دشمنی ہم کو مٹا دیتی ہے. ہم کو دشمن کو مٹانا ہے تو ہم صحیح سلامت شاد و آباد رہ سکتے. آپ کے سارے دشمن کی لسٹ مجھے دے دو، میں میرے اسٹائل سے، میرے طریقے سے سب سے نپٹ لوں گا. بند پتے کی طرح آپ کے پاس کام کروں گا، کسی کو خبر بھی نہیں لگے گی کون کر رہا ہے. میں میرے حساب سے کام کر لوں گا، آپ کسی کو کچھ بتانا نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. حاجی صاحب نے بولا ٹھیک ہے، تم کو یہ کام کے لیے جتنے پیسے لگتے ہیں، جو جو چیز لگتی ہے، جو ہتھیار لگتے ہیں، وہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. آج سے تم اپنے کام پہ لگ جاؤ. اقبال ٹائیگر نے حاجی صاحب کے پاس اچھا خاصا کام کرنا شروع کر دیا اور اچھے خاصے پیسے جما لیے. اور حاجی صاحب سے کہا کہ میں پونہ میں امی ابا کو مل کے آتا ہوں، ان کو کچھ پیسہ دے کے آتا ہوں. حاجی صاحب نے اقبال کو اجازت دے دی. اقبال پونہ میں آیا. اقبال نے اس کے امی ابا کو کچھ تحفے لیے. اقبال ٹائیگر کے امی ابا نے وہ پیسہ لینے سے منع کر دیا اور وہ تحفے پھینک دیے. اور وہ پیسہ بولا یہ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا امی ابا کیا میں ممبئی میں کام کر رہا ہوں ایک ایسی جگہ پہ جس میں مجھے پیسہ ملا ہے، میں اچھا کام کر رہا ہوں. انہوں نے بولا نہیں، یہ محنت کی کمائی نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے. ہم کو معلوم ہے کہ تو پتے کے کلب میں کام کر رہا تھا، ٹکٹ بلیک کیا، یہ سب اس کی کمائی ہے. انہوں نے وہ پیسہ لیا اور چولہے میں ڈال دیا. اقبال بہت غصے میں آیا. اقبال نے کہا کہ میں نے جان کی بازی لگا کر پیسہ کمایا اور آپ نے اسے جلا دیا، آپ کو سمجھتا نہیں. اقبال غصے میں آ گیا اور گھر چھوڑ کے نکل گیا اور پھر بمبئی آ گیا. پھر اقبال نے پھر کام کیا. پھر اقبال کو جب اپنے بھائی بہنوں کی، جب اپنے امی ابا کی یاد آئی تو پھر سے پیسے لے کر گھر میں پہنچا. گھر کی حالت اتنی تھی کہ گھر مٹی کا تھا، ہر بارش میں گر جاتا تھا. گھر میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، بچوں کو دودھ کے پیسے نہیں تھے. ایسے حالت میں اقبال نے جب ان کے امی ابا کو پیسے دیا تو ان کے امی ابا نے وہ بھی پیسہ لیا اور جلا دیا. اقبال بہت غصے میں آیا. اقبال نے ان کے امی ابا سے کہا کہ میں اتنی تکلیف سے پیسہ کماتا ہوں اور تم جلا رہے ہو، تم کو کیسے یہ سب ٹھیک لگ رہا ہے؟ بچوں کی پیاس، بچوں کی بھوک آپ کو برداشت نہیں ہو رہی. اقبال ٹائیگر نے کہا کہ اگر میرے بچوں کی، اقبال ٹائیگر کے امی ابا نے کہا اگر ہمارے بچوں کی قسمت میں بھوک سے مرنا لکھا ہے تو مرنے دو، ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے بھی مر جائیں گے، لیکن ہم حرام کی کمائی نہیں کھائیں گے. اللہ کو ہم کو جواب دینا ہے. تمہارے دادا کی درگاہ ہے سامنے گھر کے ہی، میں ان کی بہو ہوں. میرے سسر جی ایک پیر بابا ہے، بڑے اللہ کے ولی ہے، ان کی درگاہ ہے. یہ پیسہ ہم پہ کیسے جائز ہو سکتا؟ تمہارے دادا کو ماننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کی درگاہ پہ آتے ہیں، ان کا عرس بناتے ہیں، اور تم ایسے کر رہے ہو. لوگ کیا بولیں گے؟ دیکھو دادا کی درگاہ ہے اور پوتا حرام کی کمائی کر رہا ہے، پتے کے کلب میں کام کرتا ہے. اقبال بیٹا یہ چھوڑ دے، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم برے لوگ نہیں ہیں، یہ سب چھوڑ دے. اقبال کے سمجھ میں نہیں آیا. اقبال گھر چھوڑ کے چلا گیا. پھر اقبال کو گھر کی یاد آئی. تیسری بار جب اقبال گھر پہ آیا تو ان کے امی ابا نے اقبال کے ہاتھ پر جوڑے، اس کو سمجھایا، اس کو سمجھا کے سیدھا کر دیا. اس کے اقبال کے دماغ میں ساری باتیں آ گئی. اقبال نے حاجی مستان کے پاس کا کام چھوڑ دیا. بولا مجھے ان کے پاس اب میں نہیں جاؤں گا. اقبال کو ان کے ابا نے ریلوے اسٹیشن پہ کام پر لگا دیا، ریلوے کی نوکری دلا دی. اور اقبال وٹی اسٹیشن پہ ریلوے میں فٹر کا کام کرنے لگا، ادھر ہی ریلوے کوارٹرس میں رہنے لگا. اقبال محنت مزدوری کرنے لگا. حاجی صاحب نے دیکھا کہ اقبال آیا نہیں، 10 دن ہو گئے. حاجی صاحب نے اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر پہ بھیجا، اس کے آدمیوں کو. اس کے آدمی اقبال کے گھر پہنچے. اقبال کے امی ابا نے ان سے کہا کہ دوبارہ یہاں مت آنا، ہمارا بیٹا سدھر چکا ہے. تم کس کے طرف سے آئے؟ انہوں نے کہا حاجی مستان مرزا کے پاس سے آئے. اقبال ان کے پاس کام کرتے تھے. ان گفتگو اقبال کی فکر ہو رہی تھی کہ اقبال لوٹے نہیں. اقبال 2 دن کا بول کے گئے تھے، 10 دن ہو گئے. اس کے لیے انہوں نے ہم کو بھیجا. انہوں نے بولے ہمارا بیٹا سدھر چکا ہے، آج کے بعد وہ ان کے پاس کام پہ نہیں آئے گا. وہ حاجی مستان کے پاس آئے، کہا وہ سدھر چکا ہے، نوکری پہ لگا ہے، وہ آئے گا نہیں.
کچھ دن بعد اقبال ٹائگر کی یاد حاجی مستان کو آئی. انہوں نے سوچا کہ چلو میں خود چل کے دیکھتا ہوں. انہوں نے ان کے امی ابا سے بات کی, ان کو پیسہ دیا. انہوں نے وہ پیسہ لیا نہیں, پھینک دیا. بولا آپ کون ہو؟ انہوں نے بولا میں حاجی مستان مرزا ہوں. تو انہوں نے بولا آپ تو بہت بڑے گنڈے اسمگلر ہو, آپ کے پاس کام کرتا تھا میرا بیٹا. ہاں. انہوں نے کہا, تو انہوں نے بولا ہم کو آپ کی کمائی نہیں چاہیے, حرام کی کمائی ہے یہ, لوٹا ہوا مال, لوٹا ہوا سونا, اسمگلنگ کا, یہ سب ہم کو ہمارا نہیں چلتا. ہم درگاہ والے ہیں, ہم کو یہ سب چیزوں پسند نہیں ہے, ہم کو چاہیے نہیں یہ پیسہ. یہ اٹھا لو نہیں تو یہ پیسہ ہم جلا دیں گے. آپ کا دیا ہوا پیسہ 2 بار ہم نے جلا دیا. حاجی مستان صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ وہاں سے نکل گئے. اقبال وی ٹی ریلوے اسٹیشن پہ نوکری کر رہا تھا اور ریلوے کوارٹرس میں رہ رہا تھا, اور بازار میں کچھ سبزی لینے کے لیے اقبال آیا تھا. تو اقبال کے دشمن رزاق رامپوری کا جو جیجا تھا مقبول, اس نے اقبال کو دیکھ لیا اور اقبال کے اوپر 4 آدمی لے کے اٹیک کر دیا. اقبال نے جواب میں کچھ نہیں کیا, اقبال نے ان کا مار کھا لیا. اقبال وہ حملے سے بچ گیا. پھر اقبال کے پاس میں پیسوں کی غریبی ہونے لگی. اقبال جتنا پیسہ کماتا سب اپنے گھر پہ دے دیتا, محنت کا پیسہ. اس کے گھر والے محنت کا پیسہ لے لیتے تھے. اقبال کے پاس کچھ بچتا نہیں تھا. اقبال پھر ویٹر کا کام ہوٹل میں کرنے لگا. وی ٹی ریلوے اسٹیشن پہ آس پاس کے پاس اقبال نے ریلوے ویٹر کی نوکری شروع کر لی. اور پھر پیپر بھی بیچے اقبال نے. 2-3 کام کرنے لگا. پھر اقبال ریلوے کوارٹر چھوڑ دیا, ریلوے کوارٹر کا پیسہ کٹنے لگا. اس کے لیے اقبال فٹ پاتھ پہ سونے لگا حاجی علی درگاہ کے پاس میں. حاجی علی درگاہ شریف میں ایک بار حاجی مستان صاحب زیارت کے لیے آئے. درگاہ شریف سے جب جانے لگے تو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے سب لوگوں کو وہ پیسہ بانٹنے لگے. تو اقبال بھی وہاں پہ بیٹھا تھا. اقبال کو جب انہوں نے پیسہ دیا تو اقبال کو انہوں نے دیکھا تو ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اقبال کو کہا, اقبال تم اس حالت میں نے کتنا ڈھونڈا تم کو. اقبال نے بولا حاجی صاحب مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کو بنا بتائے آپ کے ساتھ میں جو کام کیا, نوکری چھوڑ دی, مجھے معاف کر دو. لیکن میرے امی ابا کی چاہت نے مجھے آپ کا کام چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. میں ابھی آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ابھی میں محنت کی کمائی میں بہت خوش ہوں. جتنا حرام کی کمائی میں مجھے خوشی نہیں ملی اتنی مجھے خوشی ہے. حاجی صاحب نے اقبال کو پیسے دینے کی کوشش کی لیکن اقبال نے نہیں لیا. اقبال نے بولا نہیں, میں ابھی حرام کی کمائی نہیں کماؤں گا, میں ریلوے کا جاب کر رہا ہوں. اسی دوران اقبال ٹائگر کا وقت گزرتا رہا بمبئی میں. 2 سال ہو گئے اقبال کو ریلوے کی نوکری کرتے ہوئے. اقبال نے سوچا 2 سال ہو گئے, اب میں پونہ جا سکتا ہوں میرے امی ابا سے ملنے کے لیے. کہ تو اقبال کو رجاق کا ڈر تھا. رجاق کے لوگ اقبال کو ڈھونڈ رہے تھے. رجاق تک یہ بات پتہ چلی تھی کہ اقبال سدھر گیا ہے. 2 سال بعد رجاق جب اپنے گھر پہ 2 سال بعد اقبال جب اپنے گھر پہ اپنی امی ابا کو ملنے کے لیے آیا, رجاق کو خبر ملی کہ اقبال آیا ہے. کسی نے ٹپ دی تو اقبال کے اوپر رجاق نے 20-25 آدمی لے کے پورے گھر پہ حملہ کر دیا, جس میں اقبال زخمی ہو گیا. اقبال کے چھوٹے بھائی بہن, اقبال کے ابا امی سارے لوگ زخمی ہو گئے. اقبال کے ابا کے دانت ٹوٹ گئے, اقبال کی فصلیں ٹوٹ گئی. اتنا ظلم صاحب اقبال ٹائگر نے صرف اپنے امی ابا کے خاطر. اقبال نے پھر بھی ویسے میں ہتھیار اٹھایا مارنے کے لیے, لیکن اقبال کی امی نے اقبال کے ہاتھ جوڑ لیے. بولے بیٹا مار کھا لے, ہماری قسمت میں ہے, لیکن تو جھگڑا مت کر. تو جیل چلا جائے گا, ریلوے کی نوکری چھوٹ جائے گی, سرکاری نوکری ہے. ہم لوگ روڈ پہ آ جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اقبال صبر کر, سب ٹھیک ہو جائے گا. اقبال نے اتنا مار کھایا, صبر کیا. پولیس آ گئی, رجاق کے لوگ بھاگ گئے. اقبال کی پوری فیملی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا. اتنا ظلم آیا, اقبال بہت رویا کہ آج میں سدھر گیا تو لوگ میرے پہ حملہ کر رہے. میں بگڑا تھا تو ٹھیک تھا, لیکن میں نے میرے امی ابا سے جو وعدہ کیا ہے وہ توڑ بھی نہیں سکتا. اسی طرح اقبال کی زندگی گزری. اور یہ بولنا تھا کہ جب ایک بات بولنا میں رہ گیا بلجیت پرمار صاحب, کہ اقبال ٹائگر کا جب ڈونگری میں صابر کے ساتھ میں جھگڑا ہوا تھا, جب صابر کے لوگوں نے اقبال پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, اقبال نے صابر پہ بھی ہاتھ اٹھایا اور ٹیبل مارا. اور صابر کا ایک آدمی تھا ریاض, اس کے سر پہ کرسی مار دی تھی. اسی دوران کی بات تھی کہ صابر کاسکر کے ساتھ اس کا بھائی داؤد نہیں تھا. داؤد اس وقت ایکٹیو نہیں تھا. اقبال کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم اس کے بھائی صابر کاسکر کے مرڈر کے بعد میں
اس کے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے انڈر ورلڈ میں آیا، اور اس کی مدد ایک حاجی مستان کا ایک خاص آدمی تھا جس کا نام جولی بھائی تھا، اس نے اس کی مدد کی تھی یہ ساری اس کے بھائی کا پٹھان کمپنی سے بدلہ لینے کے لیے۔ اور داؤد اس وقت میں ایکٹیو نہیں تھا، اس کی عمر بھی بہت کم تھی، وہ محمود میمن کے پاس میں کام کرتا تھا۔ محمود میمن پونا کی جو جامع مسجد ہے کیمپ کی، ایم جی روڈ کی، اس کے پیچھے جامع مسجد ہے، ایک کورٹ ہے، کورٹ کے پیچھے مسجد ہے، اس کے بازو میں کارخانہ تھا لیتھ مشین کا، اس میں داؤد ابراہیم کام کیا کرتا تھا مہینے کے حساب سے محمود میمن پر۔ محمود میمن کے پاس، محمود میمن بھی بامبے کے ہی تھے لیکن وہ پونا میں کاروبار کے سلسلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ داؤد کا جرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، فلموں میں سب جھوٹ بتایا گیا ہے، ایسا اس کا کہنا تھا۔ تو یہ بات بولنا رہ گئی تھی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلجیت پرمار صاحب، آپ ایک ایماندار سینئر بامبے کے جرنلسٹ ہو۔ اس کے پہلے بھی ایک جرنلسٹ نے اقبال ٹائیگر کا انٹرویو لیا تھا، لیکن بعد میں جب اقبال ٹائیگر کے دشمنوں کے پاس وہ پہنچا تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ اسٹوری تم دکھاؤ مت نیوز میں ورنہ ہمارا نام خراب ہو جائے گا۔ اس نے پیسے کھا لیے ان سے اور یہ بات ادھوری رہ گئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کوئی نہ کوئی ایماندار شخص ملے جن کو میں بتاؤں، تو آپ مجھے ویسے قابل شخص لگے، ایماندار لگے بلجیت پرمار صاحب، اور آپ سینئر ہو، ایماندار ہو، کرپٹڈ نہیں ہو۔ آپ نے پورے ممبئی کے انڈر ورلڈ اور اس کے آس پاس باہر کے بھی جتنے مجرم پیدا ہوئے، کیسے بنے، کیا بنے، پولیس کیا ہے، کرائم برانچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک پونا کا لڑکا بمبئی میں آیا، بمبئی میں اس نے بھائی گیری کی، بمبئی میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا، پھر وہ پونا میں آیا، سدھر گیا، پھر ریلوے کی نوکری لگی اس کو، ریلوے کی نوکری میں اس نے کافی عرصے تک کام کیا، ریٹائرڈ ہوا ریلوے سے، زندہ رہا۔ ابھی 2018 میں ان کی جولائی مہینے میں موت ہو گئی۔ جب ان کی موت ہوئی، جب ان کی عمر 72 سال تھی۔ بس بلجیت پرمار صاحب، مجھے یہ بتانا تھا کہ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا کہ ایک سٹوری میں بتاؤں۔ اقبال ٹائیگر کو میں اپنا گرو مانتا تھا، اپنا استاد مانتا تھا، اپنا سب کچھ مانتا تھا، مجھے ان کی زندگی کافی اچھی لگی، اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ بلجیت پرمار صاحب، میں میرا نام بتا نہیں سکتا، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، لیکن میں میرا نام بتا نہیں سکتا۔ میں ان کا ایک دوست ہوں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری جو سٹوری ہے وہ کسی دن کسی اچھے انسان کو بتا دینا، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ میرے بولنے میں جو بھی مسٹیک ہو گئی ہوگی تو بلجیت پرمار صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو میری ذمہ داری ہے جو مجھے نبھانی تھی سو میں نے نبھائی، آپ کو میں نے سب بتا دیا۔ تو دوستو، سنا آپ نے، محنت، ایمانداری، سچائی کے راستے پہ چلنے کے لیے کتنی مشکلاتیں پہاڑ بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایسی مشکلاتوں کو پہاڑ کا سینہ رکھ کے ہی جھیلا جا سکتا، اور یہی کام ٹائیگر نے کیا۔ آج کا قصہ ختم کرتے ہیں۔ ٹائیگر زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، انتظار کیجیے کل تک کا، تب تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد۔